नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पे यकीनी तौर पे मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुफ्तगू होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे के ऊपर भी एक नज़र होगी, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है जो कि दौरा चीन है। वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर पहुँचे हैं, 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरे का पस मंज़र क्या होगा, मगर इसके साथ साथ सऊदी अरब का जो दौरा हुआ था आर्मी चीफ का, उससे मुताल्लिक़ भी तफसील के साथ बात करेंगे। मुल्की सियासत के ऊपर जब गुफ्तगू होगी तो यकीनी तौर पे लाहौर की सियासत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी जिक्र होगा, मगर इसके साथ साथ कराची के अंदर पीपल्स पार्टी समझती है कि जो नए ज़िले का मामला है वो कि इंतज़ामी मामला है, मगर MQM का ख्याल है कि ये सिर्फ एक साजिश है और ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए काम किया गया। अब वहाँ पर कराची की सूरत हाल क्या होगी, क्या अवाम अब भी बेयार मददगार रहेगी या मसाइल के हल के लिए वाकई तमाम लोग मिल बैठ कर इसका फैसला करेंगे कि कराची के मसाइल को किस तरह से ख़त्म करना है। इसके साथ साथ मीर हासिल बिज़िंजर साहब, उनका इंतकाल हुआ, उससे मुताल्लिक़ भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, मुल्क की सियासत के ऊपर मैं बात करूंगी, मगर मैं चाह रही थी मुहर्रमुल हराम के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं उस पे। वो तो जनाब उमर फारूक आज़म की शहादत का दिन था कल, तो वो उसके तो बहुत ताबनाक वाक़यात हैं और बहुत से वाक़यात जो हैं वो जो लोग चूँकि डायरेक्ट सोर्सेज से नहीं पढ़ते तो लोगों को मालूम ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं करते। इस पे तफसील से बात इस पे बाद में तफसील से बात करते हैं। और ऐसे वाक़यात हैं कि वो हमारे यहाँ, मुझे मालूम नहीं क्यों लोग उनकी यौम शहादत मनाया जाता है, अखबारात में मज़ामीन छपते, बहुत सी चीज़ें कोट ही नहीं की जाती, इसलिए कि अब ये ट्रेंड पढ़े लिखे लोगों में भी हो गया, उलमा में भी हो गया कि बराह रास्त जो सोर्सेज हैं, जो बुनियादी किताबें लिखी गई हैं, उनका नहीं मुताला कम करते हैं। अच्छा। और वो ऐसे लोग टीवी पे आते भी कम हैं जो बड़े उलमा हैं, तो टीवी का वाइज और तरह के होते हैं ना, किससे कहानियाँ सुनाते हैं ज़्यादातर, या अपना फ़लसफ़ा बिगाड़ते हैं, तो उस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये चीन के दौरे पे बात करते हैं। इसका पस मंज़र क्या है हारून साहब, क्या वाकई इसका पस मंज़र वाज़ेह है बिल्कुल। क्या जनरल बाजवा सऊदी अरब गए, हाँ, और फ़ौरन उसके बाद जो है वो गए। देखिए ना, इतनी तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने कहना शुरू किया था कि बहुत तेज़ी से वाक़यात होंगे, इतनी तेज़ी से होंगे, कोई अब भी बहुत ख़बरें आएंगी अगले 5, 6, 7, 8 हफ्ते। ये चीन अमेरिका कशमकश, चीन इंडिया कशमकश, अरब इजराइल मामलात, क्योंकि उधर अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, ट्रम्प तो जान लड़ा देगा, नेतन्याहू का भी इलेक्शन ख़तरे में है। अच्छा। और अरब जो है वो अपने मामलात तेज़ी के साथ तय कर रहे हैं इजराइल के साथ। सऊदी अरब ने तो इनकार कर दिया, ये बस पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान तो कर सकता ही नहीं। खान साहब ने इनकार कर दिया। हुकूमत में बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। हाँ, हुकूमत में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, आगे चल, लेकिन वो इमरान खान साहब जानते हैं कि वो इसका नतीजा क्या होगा। वो कादियानी को तो रख नहीं सके इकनॉमिक कमेटी में, हालांकि उसमें क्या इतनी बड़ी बात है। खैर, कुछ मुगालते हैं जनरल बाजवा के दौरे के बारे में, वो मैं आपको बता दूं जी। और मेरे सोर्सेज ये वो नहीं हैं जो रवायती सोर्सेज हैं, यानी मुझे कोई ISPR वगैरह से मैंने सिरे से बात ही नहीं की। मैंने इसलिए कि वो मौक़िफ़ जो है किसी अदारे का हो तो वो अदारे का मौक़िफ़ होता है ना, चाहे सही भी हो जी। मैंने दूसरे सोर्सेज से पता किया, उन लोगों से जो अंदर की खबर रखते हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा कुरैशी के बयान के की वजह से नहीं गए ना, उस बयान कहा तो यही जा रहा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, एक दिन ये बात क्लियर हो जाएगी, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में हर चीज़ क्लियर हो जाती है ना। और कितनी खबरें हैं जो हम देते हैं, जो बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि भाई ये गलत है, बाद में सही साबित होती है, सही साबित होती हैं। वो पहले से शेड्यूल्ड दौरा था, ऑब्वियसली इस पे गुफ्तगू हुई होगी। ये कैसे हो सकता है कि इस पे गुफ्तगू ना हुई हो? ठीक है। अच्छा, कुछ तो कह रही है मुगालता भी है कि शायद मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, मुलाकात वो उनसे तो तय ही नहीं थी, मुलाकात उससे कैसे तय हो जाती? तो फिर इस चीज़ का शोर क्यों है? वो देखिए ना, अपने मीडिया को भी तो कुछ करना होता है ना, कुछ सनसनी, और अपोजिशन को भी तो कुछ करना होता है। हम भी मीडिया है हारून साहब। हाँ, हम भी मीडिया हैं, तो सनसनी फैलाना मीडिया का काम है। जितनी एक जायज़ तरीका है कि आप खबर तलाश करें, एक सही तरीका है, और उसकी मुख्तलिफ कनोटेशंस पे गुफ्तगू करें, उसकी मुख्तलिफ जिहाद पे, और उससे लोगों की दिलचस्पी बढ़े। एक तरीका ये है कि आप सवालात उठा लें, मफरूज़े कायम कर लें, और ये कोई मुलाकात तय ही नहीं थी। और वो हाउस ऑफ सऊद में अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें फंसे हुए हैं। आप क्या समझते हैं
کہ جو سعودی عرب جیسا ملک جہاں خاندان میں اختلافات ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال اٹھ کھڑا ہوا اور پریشر بہت زیادہ ہے اور رائے عامہ کے ریئیکشن کا خطرہ ہے، تو وہ بس اسی کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے تھے. بات ان کی جن سے ہونی تھی، جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور بڑی حد تک ڈیمیج ریپیئر ہو گیا ہے اور باقی وقت لگے گا. ایک خبر یہ ہے، یہ بھی اگین یہ بالکل کنفرم ہے، قریشی صاحب سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ یہ بات کہیں. وہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں کہا جو بھی نہیں، اس طرح نہیں کہا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ شکوہ جو ہے یہ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ قریشی صاحب اتنے ذہین آدمی نہیں ہیں کہ الفاظ کا موضوع انتخاب کر سکتے. چلیں الحمدللہ معاملات حل ہو گئے. دیکھیے نا، اگر تو وہ یہ کہتے نا کہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئیں، ہمیں بہت امیدیں ہیں. دیکھیں انہوں نے کن کن مشکل مراحل میں ہمارا ساتھ دیا ہے. شام میں زلزلہ آیا، یہ کوئی 72-3 کی بات ہے، تو $1 بلین بھیجے تھے، مگر وہ چیک تھا ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور بھٹو صاحب نے سیدھا ہی باہر منتقل کر دیے تھے، جن کو بڑا پاک باز ثابت کیا جاتا ہے. ایڈمی پروگرام میں بھی کچھ انہوں نے کارنامے میں انجام دیے تھے. تو بہت سے قصے نکل آئیں گے. وہ قصے تو نکلیں گے نا، آج نہیں نکلیں گے تو کل نکلیں گے. تاریخ میں کوئی چیز راز نہیں رہتی. اچھا، وہ تعلقات خوشگوار رہے ہیں، ان کی بات جتنی ہوئی ہے، لیکن ابھی یہ پروسیس جاری رہے گا. اس کو دیکھیں نا، عمران خان نے جب کہا، انٹرویو کیا گیا، تو اس نے کہا کہ ہر ملک کو حق ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی طے کرے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے اپنا، یعنی ان کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں بنے گا عربوں کے خلاف. مگر حماقت کر رہی ہے، اپنا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ حماقت کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بڑھ چڑھ کے حماقت کر رہے ہیں. اور ایک گروپ ہے عمران خان کے ارد گرد، ایران نواز. اچھا، وہ انہیں اکسا رہا ہے، لیکن وہ ان کے اکسانے میں نہیں آئیں گے. کافی طاقتور گروپ ہے. اس لیے کافی لوگ ہیں، نام میں نہیں لوں گا، لوگوں کو سب پتہ ہے کون لوگ ہیں، اور وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. پاکستان کیوں اب نہ جائے کہ کسی بلاک میں؟ پاکستان کا ہمیشہ یہ کردار رہا ہے کہ صلح کرائی جائے اور غیر جانبدار رہے، اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ. ایرانیوں اور ترکوں کے اختلافات ہیں 300-400 سال سے، ٹھیک ہے، جنگ بھی ہو چکی، لیکن یہ کہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے، ایران کی بھی ضرورت ہے، ترکوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ان کے درمیان اختلافات کم سے کم ہوں. اگر وہ نہیں ہو سکتے، پوری سے اتحاد نہیں ہو سکتا، چیزوں پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ہو، ضرورت ہو. عربوں کی بھی یہ ضرورت ہے. عرب دباؤ میں ہیں امریکہ کے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے عربوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایرانی دباؤ بھی ہے. دیکھیں وہ کویت اور امارات پہ اپنا کلیم وہ کرتے ہیں، تو لہٰذا انہیں خطرہ ہے، ایرانیوں کو ان سے اندیشہ رہتا ہے. اب ہم اس میں فریق کیوں بنے؟ ہم کبھی اس میں فریق نہیں بنے. کسی کے لیے بھی اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم نے اس نے کہا کہ فلاں مکتب فکر کے لوگ نہ بھیجے جائیں. گارڈ جو ہوتا تھا رائل فیملی کو گارڈ پاکستان آرمی فراہم کرتی تھی، الگ ریفیوزڈ. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ شرارت ضرور کرتے ہیں، اور عرب بھی مدد کرتے رہے، کچھ کی ایرانی بھی کرتے رہے. ضیاء الحق کے دور تک ایسا نہیں تھا. یہ لطیفہ یہ ہے کہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے دور میں یہ مدد نہیں ملتی تھی، بعد میں ملنی شروع ہوئی مختلف. بہت سی چیزیں ہم نے اس وقت ضرورت کا مظاہرہ نہیں کر سکے. اینی ہاؤ پروسیس شروع ہو گیا ہے ہیلنگ کا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ذرا چائنا کے دورے کی طرف. اور عرب یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ وزیر خارجہ جو ہیں آپ کے، انہوں نے زیادتی کی ہے. انہیں منظر پہ نہیں ہونا چاہیے. منظر پر نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر شاعری نے مضمون لکھا ہے عرب نیوز میں، جو سفیر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کیا کشمیر پہ آپ گلا کرتے ہیں، آپ نے خود کیا کیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے نا کہ ہم نے کوئی بڑی سفارتی مہم تو نہیں چلائی. پھر ان کے $37 بلین کی ٹریڈ ہے، ہمارے سے تو $3 بلین کی ہے، کتنی آئل کے سوا جو اگر کوئی ہے. تو ظاہر ہے ان کے اپنے قومی مفادات ہیں، ہمیں اس میں ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو. اور ہمارے اس طرح بیان دینے سے تھوڑی OIC کی میٹنگ ہو جانی تھی. اس کا تو طریقہ اور تھا. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے سب پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹ یہی ہوں، لیکن اس کے اظہار کے طریقے. البتہ اب آ جائے چین پہ. چین پہ تو ان کا ایسا استقبال ہوا، آپ نے دیکھا؟ جی بالکل. ایسے یہ طریقہ نہیں ہے وہاں پہ
نہ ایسے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، نہ وزیر خارجہ میں اس کو شاندار کی کیٹیگری میں رکھوں، شاندار استقبال ہوا، یہ شاندار سے کچھ آگے کا معاملہ ہے۔ تعلق پاکستان اور چین کے تعلقات نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور چند مہینوں میں قوم اس کے نتائج دیکھ لے گی۔ CH-4 انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے CH-4 ڈرون دے رہے ہیں پاکستان کو، جو حملہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو بیسٹ، جو جدید ترین ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب انہوں نے کہا کہ کشمیر پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کا اعادہ کیا ہے، اور کہ کوئی ایسی چیز قبول نہیں کی جائے گی جو پیچیدگی پیدا کرے۔ بالکل پاکستان نے بھی اعادہ کیا ہے کہ ہانگ کانگ پہ اور تائیوان پہ پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کیا کر رہا ہے، طالبان کے گروپ متحد ہو رہے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ مل رہی ہے۔ بلاول صاحب بھی ان سے ملے، PTM کو، پشتون نیشنل موومنٹ کو، اور افغانستان میں کشمکش ہے، اس پہ ہم اب تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ اقتدار میں حصہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کو طالبان کا دفتر اب کھول دینا چاہیے پشاور میں۔ امریکہ ان سے بات کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں ان سے بات کرتے؟ اس لیے اب باقیوں سے بھی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ عوام اور اپوزیشن کا خوف ہے ہارون صاحب، اگر طالبان کا دفتر یہاں پہ کھلتا ہے تو وہ الزامات عمران خان صاحب کے اوپر لگائے جاتے ہیں تو کیا سچ ثابت ہو جائیں گے؟ پاکستان کے تو ہم ہی وہی ہیں، تو خوف کا اس میں کیا سوال ہے؟ متذبذب تو یہ حکومت اللہ کا فضل سے ہر معاملے میں ہے، متذبذب نہ ہوتی تو نوبت یہاں تک پہنچتی، اور یہ متذبذب ہونے کی وجہ سے بعض غیر محتاط بیانات دیے جاتے ہیں، پھر پرابلم ہوتا ہے۔ اسی لیے سی پیک کی رفتار کیوں ہوئی تھی کم؟ اب یہ کہا گیا ہے کہ رفتار تیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر شیخ رشید صاحب کی بات صحیح ہے کہ 160 کلومیٹر پہ، اور اگر بر وقت کر لیں، قدر تیزی سے کر لیں، چینوں کا مزاج تو ویسے نہیں ہے غیر معمولی تیزی کا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوشش کر کے جلدی کر لی جائے تو اس سے تو بہت ایک انقلاب پہ ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے میں آپ پنڈی پہنچیں گے، 8 گھنٹے میں آپ کراچی پہنچیں گے، پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ کتنی سرگرمی بڑھ جائے گی۔ موٹر ویز پہلے مکمل ہو رہی ہیں، تو یہ مستقبل کے لیے نہایت ہی شاندار اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ وہ جو دیکھیں سعودیوں کا موقف کچھ بھی ہو، وزیر خارجہ صاحب جو ہیں، میں کل اس پہ ویسے بات کر لوں گا، وزیر خارجہ صاحب کہاں غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اتنی امپورٹنٹ چیز پہ یہاں پہ خلا چھوڑ کے اب کہہ رہے ہیں، میں کل بات نہیں، دیکھیں نا، وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے، پورا وقت اسے دینا چاہیے۔ وہ ملتان کے پولیٹکس کو وقت دیتے ہیں، وہ چائنا گئے، پنجاب میں انفلوئنس نہیں، چائنا گئے نا جی، چائنا تو نہ جاتے تو کیا کرتے؟ چائنا تو انہیں جانا ہی تھا، اور خیر مقدم ان کا تھوڑی ہے، خیر مقدم تو پاکستان کا ہے، پاکستان کی پالیسیوں کا ہے۔ اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ ناراض ہو گئے عمران خان سے، یا عمران خان شہزادے سے ناراض ہو گئے۔ یہ 2 قوموں کے تعلقات ہیں، 2 آدمیوں کے نہیں ہیں، 2 شخصیات کے نہیں ہیں۔ ہر مشکل میں ہمارے وہ کام آئے ہیں، ہر زلزلے میں، طوفان میں، مصیبت میں۔ اسلامی سربراہی قانون میں شاہ فیصل کا کردار تھا پاکستان کو سٹیبل کرنے میں، ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب نے بڑا رول پلے کیا تھا عربوں کے معاملات میں، کہ انہیں بہت سی چیزیں بتائیں، تجاویزیں، اس لیے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو وہ بہت سمجھتے تھے، اور پاکستانی گئے اسی وقت جانا شروع ہوئے نا، جو ابھی ہماری اتنی جو وہاں سے زر مبادلہ آتا ہے اور جو بڑھ رہا ہے، یہ اچھا اقدام کیا۔ اچھا، چین میں یہ ہے کہ رفتار تیز ہو جائے گی، سی پیک کی رفتار اگر باقی تیز ہو جاتی ہے۔ باجوہ صاحب سے اس دن میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا 100 آدمیوں نے فوری طور پہ مزید لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے میں نے انہیں تجویز بھی کیا کہ یہ ادارے ہیں، ان کے علم میں تھا ویسے، میں نے کہا یہ میں ان اداروں کو جانتا ہوں، ذوالفقار چیمہ صاحب نے ادارہ بنایا تھا، ایک کرنل مشتبہ صاحب تھے، انہوں نے ادارہ بنایا تھا، ہزاروں آدمی انہوں نے ٹرینڈ کیے مختلف پروفیشنز میں، اور اتنے اچھے ٹرینڈ کیے کہ وہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں قبول کیے گئے۔ اور اسی طرح ذوالفقار چیمن صاحب نے جو ٹریننگ کا ادارہ بنایا تھا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ اس طرح کے ماہرین سے آپ مدد لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مدد لیں گے، ہم بعض سے رابطے میں ہیں، بعض سے رابطہ کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے بگاڑی جائے، پاکستان کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، تنے ہوئے رسے پہ چلنا ہوگا، یہی اصل امتحان ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد انہیں حاصل ہے، بھرپور ساتھ دے رہے ہیں وہ۔ اس میں ظاہر ہے فارن پالیسی، پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے،
دیکھیں نا جی $1 بلین انہوں نے واپس کیا گیا، 1 ستمبر میں واپس کرنا ہے، پھر جلدی واپس کرنا ہے، تیل اب اس طرح نہیں ملے گا. اس پہ آزردہ ہونے کی بات نہیں ہے. پریشانی دوست جو نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ پاکستان میں آپ اپنے معاملات بہتر کریں. فائنلی آپ کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوتا ہے، جس میں آپ کو جو مدد چاہیے وہ تو چین سے آلریڈی مل رہی ہے. عالمی ادارے بھی، پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے، یہ اسٹریٹجیکلی اتنا ویل پلیسڈ ہے. یہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے، یہ افغانستان میں اس کے بغیر ہو کچھ نہیں سکتا. یہ ایران کا پڑوسی ہے، یہ چین کا پڑوسی ہے، یہ انڈیا کا پڑوسی ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان دنیا کی چند بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ سے نظر انداز نہیں کر سکتا، یورپ نہیں نظر انداز کر سکتا. تو ایسے تھوڑی ہے کہ اچھا آخری ایک سوال ہارون صاحب، پھر بریک کی طرف جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس بریفنگ دی ہے، یہ جو آپ نے اربوں کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا جو UAE اور اسرائیل کے مابین ایک جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے جس کا فریق امریکہ خود تھا، ان کا خیال ہے کہ ایران اور سعودی عرب بھی اس پیس ایگریمنٹ کے اندر شامل سعودی عرب نے تو کر دیا انکار. یہ انکار عارضی ہے، یہ مستقل ہے، یہ پتہ چلے گا، یہ وقت بتائے گا، انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جلدی رہ گیا ایران. تو ٹرمپ صاحب بعض اوقات اتنی جو لاہور والے کہتے ہیں نا لمبی چھوڑتے ہیں، ایسی ہانکتے ہیں. ایران میں تو حکومت ہی بیٹھ جائے گی اسی دن. اس کا تو سارا سٹینڈ ہی اس پہ حزب اللہ کی وہ حامی ہے، حماس کی وہ حامی ہے، اور اس کا تو ساری اخلاقی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی. اور اندر اس کے بھی پرابلم ہے. نہیں، ایران بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے. پالیٹکس کی بات ہوگی، مگر پاکستان کے اندرونی حالات اور اندرونی جو پالیٹکس ہے اس سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے. انٹرنلی پیپلز پارٹی اس میں آئے گی، نون لیگ اس میں آ جائے گی، خاص طور پہ PTI آ جائے گی. ہارون صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا بھی ایک ریسنٹ انٹرویو سنا ہوگا. سب کہہ رہے ہیں بزدار فیکٹر ان کی کمزوری بنتا جا رہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے سب رپورٹ ہے بزدار صاحب کی. نہیں، وہ دو چیزوں پہ ان کا سٹینڈ بہت پکا ہے. ویسے بزدار صاحب کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے، یقینی ہے. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو میری رائے ہے، اندازہ ہے نا. دیکھیں ہم اندازے قائم کرتے ہیں نا، کوئی کسی کو الہام تو نہیں ہوتا نا. لیکن دو چیزوں پہ عمران خان نے پکا سٹینڈ لے رکھا. ایک تو بزدار کا انہوں نے پہلے ہی ججمنٹ دے دی کہ میں نے IB سے پوچھ لیا. مطلب یہ ہے کہ اس کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ حال یہ ہے کہ اس کے دور کے دیے گئے ہر ٹھیکے کی تفتیش ہو رہی ہے، ہر ٹھیکے کی، چاہے 2-3 کروڑ. لیکن وہ کہہ رہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے. وہ کہتے ہیں IB نے مجھے کہا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیب تو ابھی تفتیش کر رہا ہے. تو ان کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ بزدار صاحب کو بلایا گیا. IB کوئی تفتیشی ادارہ ہے؟ انٹیلیجنس بیورو ہے. نہیں، IB تفتیشی ادارہ ہے. نہیں، اس کا کام نہیں. معلومات کیا ہوتی ہیں؟ جب الزام ہو کسی شخص پہ تو تفتیش کی جاتی ہے. FIA سے کہے نا تفتیش کر لے. صاحب کو یہ پسند نہیں ہے، بزدار صاحب کو نیب نے بلایا تھا. لیکن اگر نیب پہ تفتیش پسند نہیں ہے تو پھر باقی بھی ساری غلط ہے اس کی. پھر باقی کیوں اس کو دیتے ہیں؟ نیب نے 4 دفعہ بلایا ہے، اور ہر ٹھیکے، اور ایک اہم شخصیت نے بلایا ہے. اچھا، اپنا ڈاکٹر عائل صدیقی کو، جنہیں 4 دفعہ بلا گیا. ابھی تک انہوں نے یہ وعدہ گواہ بننے والی کہانی ادھوری ہے. ابھی تک وہ اس پہ تیار نہیں ہوئے، پوری بات نہیں بتا رہے، گول مول بات کر رہے ہیں. لیکن ایک اہم شخصیت نے بلایا 2 ہفتے پہلے، اور اسے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ جیسے اہم شخصیت بتا رہے ہیں، میں نام نہیں پوچھوں گی. نام تو بتا سکتا ہی نہیں ہوں میں. تو وہ اپنا تفصیل نہ پوچھیں، اشارے کافی، یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی. کیا بات ہے، کیا بات. وہ اپنا کہ بھائی جو سچی بات ہے کہہ دو. یہ نہیں کہا، کوئی سکھایا پڑھایا نہیں کسی نے. چلیں ابھی ایک سچی بات ہے، یہ ایک سچی بات ہے. اور دیکھیے جو جرنلسٹ ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں. آپ جرنلسٹ دیکھیں کون ہیں.
نام نہ لیں، چھوڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں نام لے رہا، آپ کیا پروفیسر صاحبہ کوئی میں نے بھی بہت آداب سیکھے، نام لے لیتے نہیں بالکل نہیں نام نہیں، تو جو پی ٹی آئی کے حامی پرجوش حامی اخبار نویس ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں۔ اچھا، کئی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے کام نہیں ہوتے، ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، اور وہ ٹاؤن کمیٹی ٹھیک نہیں چلا سکا تو صوبہ کیا ٹھیک چلا سکا۔ پھر امیدوار پیدا ہو گئے ہیں وزارت، ٹھیک ہے، وزارت اعلیٰ کے ایک وزیر اعلیٰ کا ایک امیدوار کا محسن لغاری صاحب کا تو جھگڑا بھی ہوا ہے، یہ تو کوئی پوشیدہ نہیں، لاہور والے صاحب نے کہا ہے کہ جب بزدار صاحب کا مسئلہ اٹھا تھا بڑے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی وزارت میں آنا چاہتے ہیں، تین چار آدمیوں کا سب کو پتا ہے، محسن لغاری صاحب کا بھی نام ہے، فواد چودھری صاحب کا بھی نام ہے کہیں؟ نہ فواد چودھری نے جب کوشش کی تو عمران خان نے کہا تھا تو وزیر احمد وزیر اعظم بھی کیوں نہیں بن جاتے، لیکن فواد چودھری نے دیکھو ایک کام بڑا اچھا کیا ہے، یہ وینٹیلیٹر بنائے ہیں اور چیزیں بنائی ہیں، اس کی تقریب ہے، اس کی جو کام کسی نے کیا وہ اچھا، اس کی تعریف بھی کریے، نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص ناپسند ہے یا آپ اسے اختلاف رکھتے ہیں اس کے اپروچ سے تو اس کو داد نہ دیں، میں نے کبھی ایسے اشاریہ نہیں دی ہارون صاحب، اس کی داد دینی چاہیے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، داد دینی چاہیے، سب کی جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا بزدار صاحب، تو بزدار صاحب وہ ان کو بلایا ہے ڈاکٹر راحیل صدیقی کو، اور وہ تو پہلے ہی وعدہ معاف بن چکا ہے، اشرف گوندل یا اکرم گوندل کیا نام ہے، اشرف اکرم، میں وہ کنفیوز کر دوں، اکرم اشرف ہے یا اشرف اکرم، اور ایک زیر تعمیر ہوٹل کو پرمٹ آسانی سے جاری نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کے رشتہ داروں کے خلاف شکایات ہیں، کسی ان کے ڈی پی او شاید رشتہ دار ہیں، ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ یہ ڈیل انہوں نے کروائی، نہیں شاید کیا پکی بات ہے ان کے رشتہ دار ہیں، اور پکی بات ہے کہ ان کی ریپوٹیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ عمران خان شیخ رشید نے تو یہ کہا، دھمکی دی ہے شیخ صاحب نے کہ ہاں شیخ صاحب نے کہا کہ عمران خان انتہائی قدم اٹھائے گا یہ دو ایشوز پہ، یہ جو ان کو این آر او ملے، جو اس کو این آر او کہا جاتا ہے وہ تو نہیں مانتے ہم این آر او مانگ رہے ہیں، مگر وہ نیب قوانین میں تبدیلی چاہتے ہیں، اس لیے کہ کرپشن کے کیسز تو اسٹیبلش ہیں، شہباز شریف کے خلاف بھی، نواز شریف کے خلاف بھی، شہباز شریف کی اولاد کے خلاف بھی، نواز شریف کی اولاد کے خلاف بھی، زرداری صاحب کے خلاف بھی، عدی کے خلاف بھی، صاحبزادہ کے خلاف بھی، ان کے وزراء کے خلاف، تو ملک میں ہے نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کو لانے پہ بڑا سخت سٹینڈ عمران خان صاحب نے لیا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھائی اگر یہ عمران خان کو یعنی مراد ہے ان کے الفاظ نہیں تنگ کیا جائے گا تو وہ انتہائی قدم کر سکتے ہیں، انتہائی قدم اسمبلیاں توڑنے کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو لیکن بہرحال یہ ایف اے ٹی ایف پہ تو میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے، اگر وہ نہیں سینٹ کرتا تو اپوزیشن تو اس معاملے میں بالکل ساتھ آنا ہی نہیں چاہ رہی نا۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں فیٹف کے معاملے میں ویسے بھی اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے، ایک تو نیب کے حوالے سے، سیکنڈلی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ گرے لسٹ آ جائے، مہنگائی بہت بڑھ جائے گی، اپوزیشن اپنے مفاد چاہتی ہے۔ نہیں گرے لسٹ میں تو ہے، وہ چاہتے ہیں بلیک لسٹ میں چلے بلیک لسٹ میں چلے، نہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے توسیع کے معاملے میں پہلے 4 قوانین میں کیا، اب بھی وہ تعاون کریں گے، بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں یہ، ان کو پیار سے سمجھایا جائے نا تھوڑا، پہلے پیار سے سمجھایا، بڑے استاد جو ہیں وہ جب سمجھاتے ہیں نا بڑے بھائی تو پھر یہ سمجھ جاتے ہیں، اچھے بچے ہیں۔ اب وہ یہ سیاسی طور پہ بیچارے یتیم ہو گئے، جیسے روٹھا ہوا کو بچہ نہیں گھر سے باہر بیٹھا ہوا، شہباز شریف جو ہیں اس طرح روٹھے ہوئے بچے بن کے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے، خاموش ہیں، وہ مریم کے ساتھ گئے بھی نہیں، بعد بھی برائے وزن بیعت کی، چونکہ وہ اس پالیسی سے متفق نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ کہا ہے کہ 8 ہفتے کی ضمانت تھی تو 8 مہینے ہو گئے، بھائی صاحب ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تصویر بھی ان کی چھتری لیے ہوئے صاحبزادے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور صحت بڑی اچھی، ایک مریض کو تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تازہ ہوا ادھر کم ہے لاہور، میں آج آیا ہوں، میں کار کے ذریعے آیا ہوں، اپنا ایسا منظر ہے، یہ اگست کے آخر سے لے کے ستمبر اکتوبر نومبر اتنا شاندار موسم ہوتا ہے، ایسی تازہ ہوا ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہے، تو ذہنی دباؤ ان کا کم کر دیں، ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ سوات میں کہیں اور کہیں خوبصورت ریسٹ ہاؤس میں رکھیں، کیس تو انہیں فیس کرنا ہے، اگر وہ باہر رہیں گے تو ان کی سیاست مرجھاتی جائے گی۔ اچھا، لیکن وہ وہاں بیٹھ کے بھی سیاست کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی وہ سیاست وہی کر رہے ہیں، کیسے مر جائے گی؟ یہ مریم کو اجازت محترم مریم نواز کو کس نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے اجازت دی تو کیا نا، تو شہباز شریف اور ان کا رابطہ ہے اشرف غنی کے ساتھ،
اور کشنر داماد جو ہے اس کا اشرف غنی کا اس سے وہ جو ٹرمپ کا داماد ہے اس سے رابطہ ہے. چھوٹے بھائی سے رابطہ کیوں نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی سے رابطہ ذرا کم ہے. چھوٹا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کام چلاؤ اپنا ہیلے بانے سے. یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں جھوٹ جائز نہیں ہے, بے ایمانی جائز نہیں, ہیلا جائز ہے. تو وہ تبلیغی جماعت سے متاثر ہیں کہ ہیلا جائز ہے. اچھا, تو اسی لیے شاید وہ سیاست میں بھی پیچھے رہ جائیں, ملک کی سیاست میں مریم صاحبہ آگے آ جائیں شاید. یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ جو ارکان اسمبلی ہیں مسلم لیگ کے وہ شہباز شریف کی طرف مائل ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا جب یہ جلوس ولوس نکالتے ہیں, مبالغہ جتنا مرضی کریں, 1500 سے زیادہ آدمی کبھی یہ جمع کر ہی نہیں سکے. یہ بھی بہت زیادہ ہیں, 200-400 آدمی ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں انسانوں کا سمندر ہے. میں نے ایک دفعہ طاہر القادری صاحب کا جلسہ سنا تھا, پہلا جو جلسہ تھا, تو وہ میں باہر کھڑا ہو کے سن رہا تھا. اچھا, اندر بیٹھنے کی بجائے باہر کھڑا ہو کے سن رہا تھا. تو موچی دروازہ بھرا ہوا نہیں تھا, گھوم رہے تھے. رپورٹروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے, گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں سے بھی کوئی تو خبر وہ کہہ رہے تھے کہ ریلوے اسٹیشن تک یہ جو مجمع پھیلا ہوا ہے. اچھا, تو اگلے دن مجید نظامی مرحوم سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کتنے لوگ تھے. میں نے کہا اندازاً سارے اتنے تھے. کہنے لگے سارے ووٹر, پورے ووٹر بس یہی ہیں. اور وہی الیکشن میں پھر ثابت بھی ہوا. اس سے بعد جو الیکشن ہوا تو سارے ووٹر بس وہی تھے. بس صحیح ہے. آپ نے یہ اس کی طرف اشارہ نہیں دیا, یہ جو آپ نے بزدار صاحب کے مخدوش مستقبل کی بات کی ہے. یہ نون لیگ کمزور پارٹی نہیں ہے, وسطی پنجاب میں آج بھی وہ زیادہ پاپولر ہے. بالکل, آپ بجائیں اس بار میں. یہ ورکر نہیں ہے ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. یہ ہنگامہ نہیں کر سکتے, اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. فائنلی اسٹریٹجی شہباز شریف کی چلے گی, کامیاب ہی ہو سکتی ہے. ابھی نہیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی تو نہیں نا, انتظار کرنا پڑے گا. جب اتنی بڑی انتظار تو کرنا پڑے گا. آئے اس شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. ہاں جی, جو اپنے جو بویا ہوا ہو وہ کاٹنا پڑتا ہے. میں بریک کی طرف چل رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے کراچی کی صورتحال کے اوپر بات ہوگی. بزدار صاحب کا مستقبل مخدوش کیسے ہے یہ بھی ہارون صاحب سے جانیں گے, مگر اس کے ساتھ اور بھی بہت سے عام معاملات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب کراچی شہر کے حوالے سے بات کریں گے. ایک نیا ضلع بن گیا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صرف ایک انتظامی معاملہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. مگر ایم کیو ایم کیوں سمجھتی ہے کہ یہ ایک چال ہے, سازش ہے؟ نہیں, انتظامی ضلع کوئی بنا ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو سب سیاسی ضلع بنتے ہیں. اچھا, یہاں سے ان کے 2 MP الیکٹ ہوئے تھے. بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نیا ڈسٹرکٹ ہو جس میں ہمارے پاس اتھارٹی ہو. لسانیت کا فیکٹر ہے اس میں. بالکل, لسانی بنیادوں پہ کراچی شہر کو محروم کیوں رکھا ہوا ہے؟ 95 سے 98% ٹیکس کراچی شہر سے ملتا ہے. تو کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی ہے, باقی سندھ کا کم از کم 40% ہے. تو اس کو 40% اس کا حق نہیں ہے اس کو دیا جائے. میئر کیوں نہیں کچھ کرتے؟ اگر پیپلز پارٹی کے میئر صاحب تو چیخ چلا ہی سکتے تھے. چیخ دیکھے نہ میں جن کا بلدیہ میئر سے پوچھا, نہ بلدیاتی اداروں سے پوچھا, نہ اسمبلی سے پوچھا, ڈیبیٹ تک نہیں کی. ایک دن حکم جاری کر دیا. کہاں کہ آپ جمہوریت پسند ہیں. اور وہ مرزا آپ سب اخبار لہراتے رہے کہ لاہور میں 6 فٹ پانی کھڑا ہے. ابھی بھیجیں کسی پیپلز پارٹی والے کو کیمرہ دے کے کہ ابھی بھی 6 فٹ پانی کھڑا ہے. وہ تو جنرل ہاسپٹل ایک جگہ ہے جو گہری ہے جی, وہ ہے ہی گہری جگہ. اور یہاں بارش کتنی ہوئی؟ 200 سینٹی میٹر, ادھر 25 سے 30 سینٹی میٹر. اور 6 فٹ ہے سرجانی ٹاؤن میں, اور وہ ناگن چورنگی میں 6 فٹ پانی ہے. کاریں تیر رہی ہیں, گھروں میں داخل ہو گیا پانی. وہ اس کا کیا کراچی کا لاہور کا کیا موازنہ ہے؟ یہاں تو نکل جاتا ہے, وہاں کھڑا ہی رہ جاتا ہے ہارون صاحب. وہ پانی کو بندوبست کیا ہو تو نکلے نا, پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نا. حالانکہ لاہور میں بھی نیا پائپ بچھانے کی ضرورت ہے, جو شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ میں 100 ارب زمین کے نیچے نہیں دبا سکتا. وہ سامنے نظر آنی چاہیے نا, ورنہ کیا فائدہ ہوا. چلیں کراچی میں کمیٹی جو بنی ہے وہ تو کچھ کام کرے گی. کمیٹی ریلیونٹ ہو گئی. کمیٹی پر کیوں بھائی ایک دوسرے سے تو انہوں نے ایک دوسرے سے تو لڑنا ہے اور ایک دوسرے سے پیش لینی ہے, تو ایک دوسرے سے تعاون کیوں کریں گے؟
اچھا کمیٹی ریلیونٹ ہو گئی ہے. کمیٹی کچھ ہارون صاحب کو خدشہ ہے کوئی گورنر آج کی جس طرح سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس سے فساد ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے جو یہ ریاست دیکھو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں محنت نہ کرنی پڑے. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ اسکول کھل جائے تو وہ کیسے روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے. یہ محنت نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی والے. بھائی دیہی سندھ میں پارٹی کو کھڑا کریں یا جو پارٹیاں موجود ہیں ان کی مدد کریں. جب تک اس کو سیاسی طور پہ شکست نہیں ہوگی دیہی سندھ میں وہ سندھ کارڈ استعمال کرتے رہیں گے اور کراچی کو اور حیدرآباد کو کبھی کچھ نہیں دیں گے. 10 سال بیت گئے بعض منصوبوں پہ ذرا برابر پیش رفت نہیں. کراچی سے چڑ ہے. کراچی کا شہری جو ہے وہ یتیم ہے, اسے کوئی والی وارث نہیں ہے. اب انہوں نے کچھ انیشیٹو لینے شروع کیے ہیں مرکزی حکومت نے, مگر یہ کہ بہرحال 18ویں ترمیم ہے, اختیارات صوبے کے پاس ہیں. تو کراچی میں تو ابھی یہی رہا, کراچی کے مسائل آسانی سے حل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا گورنمنٹ صوبے کی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, مگر وفاق اب یہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو میٹروپولیٹن سٹی بنائیں گے اور بڑا زبردست طریقے سے کراچی کو آگے لے جائیں گے. اتنے انیشیٹو ان میں نہیں ہے, یہ باتیں بہت کرتے ہیں. لے اگر یہ اقدام تو اس میں آئین کے حدود کے اندر ہونا چاہیے, یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے, ڈٹ کے کرنا چاہیے. اور اس کا اصل علاج تو یہ ہے نا کہ بھائی وہاں سپورٹ دیں لوگوں کو, عام آدمی کو. اور جو سندھی وڈیرا جو نے ریوڑ کی طرح ہانکتا ہے وہ ریوڑ کی طرح نہ ہانک سکے. جس کو پولیس اور سول سروس کے ذریعے قابو کیا ہوا ہے ووٹروں کو, ان کی جان چھڑائیں, انہیں آزادی دلائیں. وہ تو ایک طرح کا غلام ہے بیچارہ, جیسے ایم کیو ایم نے غلام بنایا ہوا تھا کراچی کو. دیکھیے 2 پارٹیاں کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. ویسے تو دیکھیے شروع انہوں نے کیا, پیپلز پارٹی نے. کوٹا 1973 کے آئین میں کوٹا مقرر کیا. کوٹا کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بالکل ہونا چاہیے تھا یہ کہ یہ ایکسٹینڈ کبھی نہیں ہوگا. وہ 10 سال کے لیے تھا, 15 سال کے لیے تھا. اب وہ کوٹا بھی ان سے چھین لیا, جو ان کا حصہ تھا 40% وہ بھی چھین لیا, 40% تھا غالباً, کہ بھائی وہ ڈومیسائل ہی جیلی بنا دیتے ہیں. تو کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو حق لینے کے لیے جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکٹ کرایا, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اسی لیے تو پی ٹی آئی کو کھڑے ہو نا. وہ کھڑا, وہ جلوس نکالا اپنا اس نے مصطفیٰ کمال نے جی, تو یہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں, بزدار صاحب کے بھی بیک پہ خان صاحب ہیں, کراچی کے اندر الیکٹ ہونے والوں کی بیک پہ بھی خان صاحب ہیں. تو یہاں تو کیا حکومت ہے نا ان کی, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے, لیکن وفاق ویسے فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم اب کراچی نہیں, فیصلہ کر چکا. فیصلہ کرنا ایک اور ہوتا ہے, نافذ کرنا اور ہوتا ہے. فیصلے تو اور بھی بہت سے عمران خان. ہاں, سوال یہ کہ نافذ کیا کیا جائے. ہارون صاحب آپ کے پاس کچھ عام خبریں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, پھر آگے بڑھیں گے, وقت بہت کم ہے میرے پاس. دیکھیے ایک تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے کمال کیا ہے کہ ہزاروں دعائیں لسٹ کر دی ہیں. ایک نیا لفظ نکالا ہے, ان لسٹ کرنا, یعنی منظوری دینا. نہ وہ لیبارٹری میں نہیں, وہ بیرون ملک سے, اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. اور جن صاحب کو نکالا گیا وہاں سے وہ ابھی تک اس مافیا کو گائیڈ کر رہے ہیں. 2 وزیر چلے گا, ظفر مرزا چلے گا, عامر کیانی چلے گا. وہ مافیا وہیں کی وہیں ہے. اور لوکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی کوئی دوائی اپروو ہونی ہوتی ہے, اس کو ایک مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے. وہ گزرنا چاہیے. ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جاتے ہیں, کون سے انگریڈینٹس ہیں, کتنا اس پہ خرچ آتا ہے, پھر قیمت کا تعین ہوتا ہے. باہر سے جو دوائیں منگوائی جا رہی ہیں ایک اندازے کے مطابق 20,000 ہیں, اور وہ 100 روپے کی دوائی 1000 روپے میں, 2000 میں, تک کہ 4000 روپے میں بک رہی ہے. اس کی قیمت کا بھی تعین جو ہے وہ ایسے ہی کر دیا جاتا ہے. وہ آزادی ہے اس میں. پی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر عامر منظور ان کا نام ہے, جو غالباً یوسف صلاح الدین کے کہنے پہ لگایا گیا, جو خود بھی اللہ کا فضل و کرم سے میٹرک پاس ہی ہیں شاید. تو یوسف صلاح الدین کو پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہے, میں ان کا نام دوست ہیں بس عمران خان. ان کی واحد خوبی یہ ہے کہ عمران خان کے دوست ہیں, اور یہ کوئی تقریبات وغیرہ کراتے رہتے ہیں. اور تو کوئی ان کو انہوں نے زندگی بھر کوئی کام کیا ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے ان کا دوست ہونا کوئی عام سی بات ہے؟ نہیں, عام سی بات نہیں ہے, عہدہ اسی لیے ملا ہوا ہے. اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے کمرے کو کرنل حسن کے ان کو تالا لگا دیا, ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے. وہ عدالت میں چلے گئے. عدالت میں پہلے ہی بہت سے کیس ہیں, اب عدالت نے وہ یکجا کر دیے. کل اس کا فیصلہ متوقع ہے. آپ بھی تو ماضی کے دوست. تو یہ کیا موضوع بیچ میں, ٹائم نہیں ہے. اچھا, میرے دوست نہیں, وہ میرے بھائی ہیں. دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا, جیسے وہ جہانگیر ترین کے بھائی تھے, دوست نہیں تھے. جہانگیر ترین, ہاں وہ دیکھ لیں گے آپ, اس کا انجام جو ہے ہوگا. وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح لوگ پروڈکٹ کر رہے ہیں. اچھا خیر, بہرحال
اس طرح کے دکھ دھلتے نہیں ہیں باتوں سے. جی اور وہ اپنا پی ٹی وی پہ میں کل تفصیلات آپ کو دوں کہ 100 روپے فیس کی منظوری کا وعدہ کر لیا گیا ہے کہ وہ دے دی جائے گی. 75 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, اربوں روپے کا. میں ایک ایک آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور مالی اور فلمیں دھونے والے جو جنرل مینیجر ہو گئے, اب جنرل مینیجر تو لگتا ہے یوسف صلاح الدین کی سفارش سے ہے. چلیے اس کے اوپر کل تفصیل سے بات کریں گے. چینی پہنچ جائے گی ایک ہفتے میں. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان سے کہہ دیا گیا, اس کی قیمت کم ہونی شروع. اس وقت بہت برا حال ہے چینی کا, 105 روپے تک بک رہی ہے. چلو امید کرتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آخری 4 منٹ میں چاہ رہی ہوں حضرت عمر فاروق ان سے نہیں, اس پہ میں کل بات کروں گا, اس لیے میری سن لیں. نہیں, میں کچھ بات کرتا ہوں, ایسے نہیں, کل میں بات کروں گا. اتنا بڑا موضوع ہے, تاریخ میں ایسا انقلاب کبھی آیا ہی نہیں. آیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ نے تربیت نہ فرمائی ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. کچھ بھی ممکن. ہر دنیا میں جو معذور آدمی کو, بے روزگار آدمی کو وظیفہ ملتا ہے, وہ جناب عمر بن خطاب نے یہ ادارہ بنایا تھا, ان کی وجہ سے ملتا ہے. پھر میں کہتا ہوں جناب رسالت مآب کی وجہ سے, اس لیے کہ وہی رحمت للعالمین, وہی رؤوف الرحیم اللہ نے انہیں کہا. یہ فوج کی یہ جدید تشکیل انہوں نے کی, ماڈرن انٹیلیجنس کی تشکیل انہوں نے کی, جدید خزانے کی تشکیل انہوں نے کی. یہ کس طرح کیا جائے گا, اس کا پورا سسٹم وضع کیا. 26 ادارے بنائے ہیں, کل تفصیل آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے 14 پیوند ان کے کرتے پہ لگے ہوئے تھے جب وہ یروشلم پہنچے اس وقت, اور اس میں سے ایک پیوند جو تھا وہ چمڑے کا تھا. اور ایک فقرہ تو ان کا مشہور ہے, جو زیادہ مشہور نہیں, وہ یہ ہے کہ عراق کے دلدلی راستوں پہ کوئی خچر پھسل کے گر پڑا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور کسی نے پوچھا کہ نماز کے انہماک کا کیا حال ہے, انہوں نے کہا اتنی بڑی مصیبت آ پڑی ہے مجھ پر, نماز میں میرا کیا انہماک ہوگا. تو یعنی انہوں نے جو 100 دنیا کے بڑے آدمی, جس آدمی نے تحقیق کی تو کہا تھا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مین ان دی ہسٹری آف ہیومن کائنڈ, جس نے نسل انسانی کو اتنا متاثر کیا, اتنے ادارے بنائے. اور جب ان کے جنہیں لحد میں اتارا جا رہا تھا, کل میں ان کی شہادت کے واقعات بیان کروں گا آپ سے. جب انہیں لحد میں اتارا جا رہا تھا تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کا قول جو ہے وہ قول فیصل سمجھا جاتا ہے. یعنی انہوں نے کبھی غیر ضروری بات نہیں کی. رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی فہم دین کی, کا علم کے 10 میں سے 9 حصے آج زمین میں اتر گئے. یہ غزالی نے اس کو کوٹ کیا ہے. تو وہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ انہوں نے کتنے ادارے بنائے. دیکھیے ایک جنگ نہیں ہاری, 8 بڑی, چھوٹی جنگیں تو بہت ہوئیں, 8 بڑی جنگیں ہوئیں. صرف ایک جنگ ہے جس میں مسلمان وقتی طور پہ تھوڑے سے پسپا ہوئے اور پھر خواتین شریک ہو گئیں, وہ ڈنڈے ونڈے لے کے جو کچھ تھی اس میں, اور جیسے بھی وہ اپنا کردار نبھا سکتی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو حضرت علی کہتے تھے, جناب علی کرم اللہ وجہہ کہنا چاہیے, جب اللہ کے رسول نے انہیں کرم اللہ وجہہ کہا تو ہمیں بھی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, فرماتے تھے کہ میرا یہی اندازہ تھا. اچھا, یہ پہلے آدمی جنہیں امیر المومنین کہا گیا, انہیں جناب ابو بکر کو جانشین رسول کہا جاتا تھا. تو یہ پہلے آدمی جنہیں امیر المومنین کہا گیا, جناب حضرت علی کرم اللہ. اور فہم تو ان کا ایسا تھا معاملات کا کہ وہ کہتے تھے کہ دھوکہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. یعنی خیال کو اس طرح پہچانتے تھے, اور لوگوں کی یعنی باڈی لینگویج کو اور چیزوں کو اس طرح, ایک ایک آدمی کے بارے میں جو رائے انہوں نے دی وہ بالکل درست ثابت ہوئی. جناب امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا یہ عربوں کا کسرا ہے, اور یہ دیکھو لفظ کیسے ایک ایک حرف اس کا درست ثابت ہوا. جناب عمرو بن العاص کو بلایا, ان کے بیٹے نے کسی کو مارا تھا, کپتی تھا, یعنی جو پرانی نسل کے لوگ تھے, گورے جو وہاں رہ گئے تھے, ان کو آپ دیکھیں تو وہ عربوں سے بالکل ہی الگ نظر آتے ہیں. خاص طور پہ سوڈان میں تو وہ بالکل ہی عجیب ہی لگتے ہیں, بالکل مختصر. اچھا, وہ کہا کہ مار اس کے بیٹے کو, اور اب 8-10 اس نے رسید کیے اپنا کوڑے, تو کہا ایک اس کے باپ کو بھی مار ایک دو.
इसी के ज़ोम में इसने तुझे मारा था। अदल फारूकी जो है उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। इंशाल्लाह कल इस पे तफसील से बात कल इस पे तफसील से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितना इलाका उन्होंने फतह किया, कौन से इंस्टीट्यूशंस, शहादत किस तरह हुई और उन लम्हात, वो लम्हात कैसे गुदाज और कैसे रिकतंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उन सब मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।